अस्सलाम वालेकुम। सैलाब ने पंजाब में भी तबाही मचा दी है। भारत ने मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पाकिस्तानी दरियाओं का पानी पहले तो रोके रखा, फिर डैम भरने पर लाखों क्यूसेक रेला पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, जिससे अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है और लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई है। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह का कहना है कि सिख कम्यूनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई है। पाक फ़ौज ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री और मुकामी अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए हैं। सरदार रमेश सिंह के मुताबिक मोदी सरकार ने जानबूझकर 2.5 लाख क्यूसिक का रेला भेजा, जिसका मकसद करतारपुर साहब समेत पाकिस्तानी इलाकों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना था। नाज़रीन, पंजाब भर में फ़ौज और इंतज़ामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और अब तक हज़ारों अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शादरा के मुकाम पर कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया और ऐलान किया कि आवाम के एक एक नुकसान का भरपूर अज़ाला किया जाएगा। ख़तरा भी टला नहीं है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर से शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है और ख़बरदार किया है कि नदी नालों में मज़ीद तुग़यानी का ख़दशा है। ये वक्त सियासी और कौमी इत्तेहाद का है। पार्टी और सूबाई सियासत को भलाए ताक रखते हुए बारिशों और भारतीय आबी दहशतगर्दी से निपटने का वक्त है। मगर हमेशा की तरह इस बार भी सैलाब सियासत हो रही है। गैर ज़रूरी तनकीद और फेक वीडियोस का सहारा लेकर सियासी स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है। अवामी जज्बात का फ़ायदा उठाते हुए मनफी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जापान के दौरे पर क्यों गई, अगर गई तो साथ किस किस को लेकर गई, दौरे के दौरान मरियम नवाज़ और दीगर ख़वातीन वज़रा ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, दौरे पर कितना ख़र्चा हुआ और मरियम नवाज़ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा क्यों नहीं कर रही। अब मरियम नवाज़ पाकिस्तान में हैं और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं, ब्रीफिंग्स ले रही हैं, कश्ती में सवार होकर सैलाबी पानी का जायज़ा ले रही हैं, तो फिर भी तनकीद हो रही है कि भाई इतने ज़्यादा पानी में क्यों चली गई, फ़ोटो सेशन और सैर क्यों की जा रही है। नाक़दीन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद है और तनकीद बराए तनकीद है। ये वही लोग हैं जो हसद का शिकार हैं और मरियम नवाज़ को काम करता देखकर जल भुन जाते हैं। ऐसे बेतुके सवाल कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से तो नहीं पूछे जाते कि जी बोनेर समेत कई अजला में जब पूरे पूरे गांव सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए तो वहाँ सबसे पहले गंडापुर क्यों नहीं पहुँचे। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जहाँ वज़ीर आज़म पहुँच सकते हैं वहाँ सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं पहुँच सका। ये नून लीग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया तो अपने तमाम वज़रा को ये हिदायत की कि वो किसी के मुंह से ये ना सुने कि ये कोई सूबाई मसला है। ये सूबाई नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ऐलान किया गया कि इस आफत का पूरी ताकत और खलूस दिल से सामना करेंगे। मरियम नवाज़ के जापान और के जो दौरे हैं उस पर प्रोटोकॉल को लेकर तनकीद करने वालों में ये लोग भी शामिल हैं जो सरकारी हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करने के फ़ायदे बताया करते थे। सरकारी खर्चे और रियासती प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म की अहलिया की बेटी के सऊदी अरब में निकाह के फ़ज़ाइल बताया करते थे। ख़ुद इक़्तिदार में थे तो जानबूझकर, जी हाँ जानबूझकर, सुराख वाले यानी फटे हुए कपड़े पहनकर वीडियो वायरल कराया करते थे और आज यही चाहते हैं कि जी मरियम नवाज़ भी उन्हीं की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर सियासी स्टंट करती फिरे। नाज़रीन, सियासत अवामी इश्यूज़ पर होती है, मुखालफिन के कपड़ों पर नहीं होती। मरियम नवाज़ से मुकाबला करना है तो आइए कारकर्दगी के मैदान में करते हैं, गवर्नेंस पर करते हैं, अवामी फलाही मंसूबों पर करते हैं। आज के मुल्की हालात हमसे क्या तकाजा करते हैं, आज अपने प्रोग्राम में हम इसी पर सीधी बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज की सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ वेरी ऑनरेबल मलिक नूर अवान साहब ने, ऑल द वे फ्रॉम जापान। मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें, डेफिनेटली जापान के करता धरता है नून लीग के हवाले से, मतलब
جاپان ملک کے حوالے سے نہیں، نون لیگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی نیاز اللہ نیازی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نیاز صاحب جوائن کرنے کے لیے. اٹس آلویز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کا. اینڈ آف کورس جب رضا ہارون صاحب ہوں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں تو شو میں ڈسکشن کا جو لیول ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. تو رضا صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تو اس بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر جو بھارتی آبی دہشت گردی ہے، جس کا ہم نے بھرپور طریقے سے مظاہرہ تو دیکھا، لیکن ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. میں تو سیدھا سیدھا یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو مستقبل میں بھارت کی اس آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ بیکاز اب تو ٹو مچ ہی ہو گیا نا سر. نہیں چاہیے صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اپنے انٹرو میں بھی کہ بھارت سے تو آپ کو امید ہی یہ رکھنی چاہیے کہ وہ جتنا نقصان پہنچا سکے گا پاکستان کو پہنچائے گا. پھر خاص طور پہ مئی میں جو اس کو بدترین بری شکست ہوئی ہے، اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک زخمی وزیر اعظم ہے، وہ اس کی اپنے ملک میں ہی بڑی بےزتی ہو رہی ہے. تو وہ تو جو کریں کم ہے. لیکن ہمیں جو آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے انتظامات پورے کرنے چاہیے، چاہے بھارت کرے نہ کرے. قدرتی آفات بھی آتی ہیں، کلائمیٹ چینج بھی ہے، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، بہت سے ایسے نیچر میں چیزیں ہو رہی ہیں، گلیشیئرز کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ہمارے. تو ہمیں تو اب ان چیزوں کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. بدقسمتی سے یہاں آج جو فائنانس منسٹر صاحب کا بیان ہے وہ بڑا آئی اوپنر ہے کہ جب 2022 میں یہ ٹھیک ہے. سیلاب آیا اور ہمیں بہت سے انٹرنیشنل ڈونرز نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ پلیجز کیے، اس کے ریٹرن میں ہمیں وائبل بینکیبل پروجیکٹس دینے تھے. تو مجھے صحیح. آج بڑا پڑھ کے بڑی حیرانگی ہوئی اور مجھے بڑا حکومت سے سوال بنتا ہے کہ یار 11-12 بلین ڈالر کے پروجیکٹس تھے، آپ اس میں 20% بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس ایڈ کو آپ ایکوائر نہیں کر سکے، اس لیے کہ آپ نے پروجیکٹس نہیں دیے. تو ہماری بیوروکریسی پہ ہماری گورنمنٹ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں ایک جانب بھارت کی جارحیت ہے، بہت سی چیزیں اور بھی ہوں گی آگے جا کے، وہاں ہماری اپنی جو تیاری ہے، ہماری وفاقی حکومت کی ہو، ہماری صوبائی حکومتوں کی ہو، فلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، فلڈ مینجمنٹ کے حوالے سے، فلڈ ریلیف کے حوالے سے، یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ڈیمز بنانے ہوں، امبینکمنٹس بنانی ہوں، نہریں بنانی ہوں، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. ہم اس کے لیے اگر 3 سال میں ہم وہ پروجیکٹس ہی نہیں بنا سکے تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ تو آج وفاقی وزیر خزانہ کا بیان ہے، تو یہ تو خود ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے حکومت کے اوپر. امید کرتے ہیں کہ اس سال ٹھیک ہے، اب تو سیلاب آ گیا، اب تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اب تو سیلاب سے نمٹنا ہی ہے. تو کہتے ہیں نا سیلاب جب آ گئے تو اب اور کیا کر سکتے ہیں. تو لیکن ہم بجائے تنقید کے ہم یہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی اگر اتنی بڑی ایک رقم موجود ہے جو کہ پلیج ہوئی ہے تو اس طرف دھیان دیا جائے اور نیکسٹ ایئر کے لیے ہم پلاننگ کریں، تاکہ ہمیں یہ جو ڈیوسٹیشن ہے نا، میں اور آپ تو چلیں ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی محفوظ ہیں، لیکن جن لوگوں کا لائیولیہوڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو دریا کے کنارے آباد ہوتے ہیں، بنی صحیح کہہ صاحبہ، رہے ہیں. کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ بیچارے جب ڈسٹرب ہو کے ان کی نقل مقامی ہوتی ہے، ڈسپلیس ہوتے ہیں، پھر ان کا تو پورا کا پورا خاندان کئی سالوں تک وہ سیٹل نہیں ہو پاتا. تو ہمیں ان کے لیے سوچنا ہوگا اور ہمیں اقدامات لینے ہوں گے. سوچنا ہوگا، اقدامات کرنے ہوں گے، سیاست نہیں کرنی ہوگی. لیکن کنسیڈرنگ بلیو ان پاکستان، رضا بھائی سیاست ہو رہی ہے. نیاز صاحب میں چاہتی ہوں ذرا تھوڑی سی توجہ آپ ادھر کریں کہ سیاست تو ہو رہی ہے اور پورا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے. سیلاب کی بات ہو رہی ہے، جن علاقوں میں سیلاب نہیں ہیں، اینڈ وین آئی ٹاک اباؤٹ کہ جن علاقوں میں سیلاب کم ہے یا اس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ان میں پنجاب بھی شامل ہے ڈیفینیٹلی، جہاں پر آپ اور میں رہ رہے ہیں، اور وہ ہائی الرٹ پر ہے، وہاں تک آ رہا ہے پانی. بٹ سیلاب سیاست بھی جاری ہے. نیاز صاحب اب دیکھیں کوئی تک بنتا ہے، ویسے میں پوچھ لوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا اس موقع کے اوپر جو کوئی بھی اس قسم کی سیاست کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورے پر تنقید ہو رہی ہے، جاپان کیوں گئیں، کس کس کو ساتھ لے کر کے گئیں، کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے، ایسے گھڑی کیوں پہنی تھی، ایسے جوتے کیوں پہنے تھے، مطلب سیریسلی نیاز صاحب کیا یہ وقت ہے کہ ہم اس ٹائم پر بیٹھ کر کے اس بارے میں بات کریں؟ کیا ہماری جو مینٹالٹی ہے ایز بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، وہ بس اتنی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ سیلاب کو چھوڑ کر کے کپڑوں میں سے مٹ گئی ہے؟ اچھا بینش، اس طرح ہے کہ میں نے انٹرو بھی سنا اور آپ کی یہ بات بھی سن لی، اور اب مجھے تسلی سے سن لینا، ٹھیک ہے؟ جی سر. بطور ترجمان عمران خان،
मैं दुख का इजहार करता हूँ, पंजाब नहीं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे हमारी रियासत आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में। हमारा जो मुल्क है, चारों सूबे, वो रियासत पाकिस्तान और पैरामाउंट है हमारी रियासत पाकिस्तान का बचाना। मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। अगली बात ये है कि सियासत हमने नहीं की, जितनी सियासत हुई है आपने देखा है कि KPK में एक वाक़या हुआ, उसके ऊपर वो सवात वाला जो बच्चे डूबे, हमें दुख है, उसके ऊपर हुकूमत गिराने तक की बातें हुई। आपको शायद ये सोशल मीडिया नज़र आ रहा है, क्योंकि हम हर बात की हर शिकायत सह रहे हैं, क्योंकि जबर जुल्म तशद्दुद सारा कुछ सह रहे हैं। और आज भी मैंने सुना है कि वो सारी बातें, अभी आपके इंटरव्यू भी हमारे ख़िलाफ़ हुई हैं। मुझे ये बताना कि ग्लोबल वार्मिंग जो थी, जुलाई में इसकी अलर्ट आ गया था, और उसके बाद पंजाब में 2 जगह पे वाक़यात पहले हो चुके थे चकवाल में। अब ये देखें कि इनके 2 मिनिस्टर का बयान है, ख्वाजा आसिफ साहब का और मरियम का। इन दोनों बयानों को चलाएं जो आज मरियम साहिबा ने नारोवाल दिया। इन्होंने आबी दहशतगर्दी का नहीं किया। शुक्र है कि आपके मुंह से मैंने आबी दहशतगर्दी सुनी, और ये मैंने सुना खेलदास साहब से, और ये मैंने सुना एहसन इकबाल से। एहसन इकबाल ने ये कहा कि इस तरह पानी आना, ये आबी दहशतगर्दी हो सकती है कि इस तरीके से एक दफ़ा इकट्ठा रेला छोड़ना, तो ये भारत की दहशतगर्दी आबी है। आप करतारपुरा ये जो बनाया था, ये हमारी गवर्नमेंट में बना था। आज शकरगढ़ देखें, नारोवाल देखें, सियालकोट देखें, वज़ीराबाद देखें, पूरे पंजाब में जगह जगह पे लोग बेघर हो गए हैं। मैं पहले भी ये कहता हूं कि इस तरह की नेगेटिविटी हम नहीं फैलाते। हमें कहा जाता है सोशल मीडिया दूसरा भी देखें कि वो क्या कर रहा होता है, कि KPK की गवर्नमेंट जो हमारी, उसमें कोई बात नहीं जाने देते। ये अलर्ट पहले था। जापान का दौरा अगर हुआ, मैं उसको ये नहीं कहता कि जापान क्योंकि, लेकिन अलर्ट तो पहले आया हुआ था ना, तो बातें तो हमारे खिलाफ भी हो रही थी। तो अब तो लोग तो करेंगे कि जी देखें, हम कहते हैं कि लैंड माफिया बैठे हैं, रज़ा हारून साहब, मैं तो कराची की बात भी करता हूँ भाई, देखें वहाँ आपने गुड गवर्नेंस के लिए इंक्रोचमेंट है, आपका टिम्बर माफिया है, आपका लैंड माफिया, आपकी मशरूम सोसाइटीज़ हैं। हम किधर जाते हैं? हम 35 साल से तो ये दोनों हुकूमतें कर रहे हैं, दोनों पार्टियाँ। तो इनको देखना चाहिए, लोगों को आज किधर बोट में बैठ के जाके एड्रेस करके एक तशहीर कर लें, बेशक आप दिखा लें, खरबों रुपए के इश्तिहार भी लगा लें, लेकिन फिर भी एक अदारा गया है पाकिस्तान आर्मी जो लोगों को बचा रहा है। लिहाजा ये हमें सारी चीज़ों का पता है। नेगेटिविटी हम नहीं फैलाते, नेगेटिविटी फैलाई जाती है। और आप जिस तरीके से कह रही हैं, ये तो इनका काम था, इनको देखना था कि ये चीज़ें किस तरीके से एड्रेस करनी है। पहले अलर्ट आने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए थी, और ये वाकई ही आबी दहशतगर्दी है। मैं आपके बयान को बिनश इंडोर्स करता हूं, और आप दोनों वो दिखाना, मरियम ने जो आज एड्रेस किया नारोवाल में, और ख्वाजा आसिफ का भी दिखाना। तो क्यों ये क्यों नहीं बोल रहे भारत के खिलाफ आबी दहशतगर्दी है? क्योंकि भारत हमारे खिलाफ है, वो जंग हारा हुआ है मार्के हक, और उसने तरह तरह की चीज़ें ये करनी है। रज़ा हारून ने भी ठीक कहा है, आबी दहशतगर्दी है इकट्ठा रेला छोड़ना, और इस तरीके से पूरा पंजाब का एक हिस्सा पूरा सफ़ा हस्ती से मिट जाना। तो ये क्या है? भारत का नहीं है। आपका करतारपुरा कितने फुट ऊंचा बनाया गया था उस दरिया की उससे तय से। तो ये देखे ना, नेगेटिविटी जो फैलाने वाले हैं, नेगेटिविटी वो फैला रहे हैं। हमने कभी इस तरह की नेगेटिविटी नहीं फैलाई। हम ये नेगेटिविटी भी आप फैला रहे हैं, आप खुल करके इसको आबी दहशतगर्दी नहीं कह रहे हैं। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रिजर्वेशंस आपने नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब की सुन ली, लेकिन आप शुरुआत यहाँ से करें कि भाई मरियम नवाज साहिबा जापान में आई तब भी उनके ऊपर तनकीद हुई, अब वापस पाकिस्तान आ गई हैं तो तब भी तनकीद हो रही है। लेकिन ये जो तनकीद है ना, ये भी आप ही के सर पर डाली जा रही है कि आप ही तनकीद करने वाले हैं, आप ही तनकीद करवाने वाले हैं। सर, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी कि इस दफ़ा मैंने जापान, जब वज़ीर-ए-आला पहली ख़तून जो है पाकिस्तान की, वो जापान के ऑफिशियल जापान की दावत पे जो है कि वो जापान पहुँची, और जापान भी वो इसलिए आई, पंजाब की अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए वो आई। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मैं हर उस मीटिंग में मौजूद था, और हर उस जगह पे मौजूद था जहाँ के, बल्कि मैं कहता हूँ वो तकरीबन 8 बजे तक 9 बजे तक वो ऑफिशियली मीटिंग चलती रहती थी। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने
جو ہے کہ مین پاور جو جاپان کو 40 لاکھ لوگ چاہیے، اس کے لیے ہم نے وہاں پہ جو اسکول بنانے ہیں بچوں کی، جو ہم نے ان کو لینگویج کورس کرانا ہے، جو ہمارے بچے دنیا کے بچے پاس ہو رہے ہیں، ہمارے بچے لینگویج میں فیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے دورے کیے کہ یہ پاکستان میں، یہ پنجاب میں کیوں نہیں لگ سکتے، یہ جو کینسر کی جو ابھی جو کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کیمو تھراپی یہ پرانی ہوگی، اب نیا سسٹم آ گیا، یہ جاپان جو نیا سسٹم ہم پنجاب میں کیوں نہیں لے کے جا سکتے، ہم اس کو پاکستان میں کیوں نہیں لے کے جا سکتے۔ یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ میٹرو سسٹم کیسا ہے، یہاں پہ انہوں نے وہ دیکھا کہ آپ کا جو ہے کہ پوری دنیا کی جو میڈیسن ہے اس کا کیا سسٹم ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی انہوں نے بات کی، یہاں کے ڈپٹی وزیر خارجہ کو ملی، یہاں کے جو ہے ٹوکیو کے گورنر کو ملی، یہاں پہ انہوں نے بلٹ ٹرین کا وزٹ کیا کہ بلٹ ٹرین جو ہے کہ یہاں پہ چل رہی ہے، یہ پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتی۔ یہاں پہ ٹرینوں کا نظام انہوں نے دیکھا، یہاں کی عوام کا جو ہے کہ جو بلدیات کا سسٹم دیکھا، یہاں کا سیوریج سسٹم جو دیکھا۔ 2011 میں انہوں نے پورا ایک اس میوزیم میں وزٹ کیا کہ جب 2011 میں یہاں پہ سونامی آئی، اس وقت اس قوم نے کیا کیا۔ جب سونامی کے بعد ساتھ زلزلہ بھی تھا، سونامی بھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے کہ واحد پاکستانی قوم تھی جس باجی مریم کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ پاکستانی قوم جو ہے واحد تھی اس وقت جو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں، باقی ساری دنیا کے لوگ بھاگے، یہ قوم جو ہے ہمارے ساتھ مدد کرتی رہی، ٹھیک ہے اور اس کا ملک بادشاہ نے صاحب، شکریہ بات بھی کرتے ادا ہیں آگے کیا۔ آ کر کے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اذان بریک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیدھی بات میں سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیاز اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رضا ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ملک نور امان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رضا بھائی، اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے اوپر، تو آپ ضرور رسپونڈ کیجئے، the floor is open for you۔ لیکن سر میں تو آپ کے اوپر اس حوالے سے سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آج گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کا جو بیان ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ وہ آج دریائے راوی پہنچے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ڈیم بناتے ہیں تو سیلاب سے بچ جاتے ہیں اور سستی بجلی بھی میسر ہوتی ہے۔ ڈیم بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پیپلز پارٹی نہریں نکالنے نہیں دے رہی ہے، تو اب فیصلہ کریں کہ اس ملک کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا سیاست ضروری ہے یا ڈیم ضروری ہے؟ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ اینڈ اف the governor Punjab has said something which is not on the lines of Pakistan People's Party, آپ اس کی کنڈیمنیشن، تردید یا تصدیق کریں گے سر؟ میں نے سنا نہیں، لیکن اگر میں اس کو جسٹ کو لے پایا ہوں تو جو کچھ وہ فرما رہے ہیں کہ ملک میں ڈیمز بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے، لیکن یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے۔ ہم چیف جسٹس کو یہ کام نہ دے دیں، کہیں ہم کسی ایسے بندے کو نہ دے دیں جو کہ نان پولیٹیکل ہو۔ اس لیے ڈیم بنیں گے تو سیاست بھی ہوگی، اور سیاست ہم نے نیگیٹو ورڈ بنا لیا بنی صاحبہ، سیاست تو لازمی ہوگی نا، کیونکہ 2 فورمز ایسے ہیں پاکستان میں جہاں یہ ڈیمز کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ ایک تو CCI کا فورم ہے، کیونکہ جہاں بھی ڈیم بنائیں گے آپ، ایک تو آپ کو وہاں کی صوبائی حکومت کی منظوری چاہیے، اس کی آمادگی چاہیے، پھر وفاق، اور پھر باقی جو صوبے ہیں وہ۔ تو مناسب فورم ایسی گفتگو کے ان کو بغیر پولیٹیسائز کیے ہوئے صحیح معنی میں جو سیاسی ڈیموکریسی کے جمہوری فورمز ہیں وہاں پہ اٹھانا چاہیے۔ چیف جسٹس کو نہ دے دیں کسی کو، وہ چندہ بھی جمع کر کے نکل لے گا اور بنے گا کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں اس وقت ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ملک کے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، جو کہ سینئر موسٹ اس وقت لیڈر ہیں پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے بڑے بھائی ہیں نواز شریف صاحب۔ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہو گئیں، پھر پارٹی MKM جو ہے وہ ان کے ساتھ اتحادی ہے، تو یہ 3 تو اتحادی ہیں۔ پھر اگر PTI کا بھی موقف یہی ہے تو یہ تو بیسٹ ٹائم ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، لیکن یہ آئیڈیاز اس طریقے سے مارکیٹ میں ایسے نہ چھوڑے جائیں کہ لگے کہ کسی صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا پانی روک دیا جائے گا اور ایک تحریکیں اس کے خلاف شروع ہو جائیں۔ تو سینر ڈسکشن اس میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ ڈیمز اگر ضروری ہیں اور ملک میں اس کی کوئی لاجیکل، کوئی اس کی پلازیبل کسی کی پالیسی ہے، کوئی پلیٹ فارم پہ گفتگو ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ، CCI، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کے اندر ہے، پہلے وہاں پہ کنسنسس بنے، پھر صوبوں سے بات چیت ہو۔ یہ تو آپ نے بڑی ایک میچور رضا بھائی میچور اور لاجیکل بات کی، لیکن لگے ہاتھوں ذرا اس کے اوپر بھی ذرا ایک اوپینین دے دیجئے اس سے پہلے کہ نیاز صاحب یہ مدعا اٹھائیں، اور نیاز صاحب
پھر یہ کہیں کہ جی بینش آپ یہ سوال تو پوچھتی نہیں ہیں. پورا ملک سیلاب میں لگا ہوا ہے سر. آپ لوگوں نے اصل کام کر دیا, تنخواہیں مراد بڑھا دی آپ لوگوں نے سندھ اسمبلی میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سندھ اسمبلی کی ان تنخواہوں کے اضافے میں, مراد کے اضافے میں, نیاز صاحب آپ بھی ذرا سن لیجئے, یہ نہ پی ٹی آئی کو پرابلم ہے, نہ ایم کے ایم کو پرابلم ہے, نہ پیپلز پارٹی کو پرابلم ہے, تو آپ تو سارے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. اصل تو خبر یہ ہے کہ جب تنخواہیں بڑھانی ہیں, جب پیسے کا معاملہ ہے, جب قائد اعظم کا معاملہ آتا ہے, تو تب آپ سب لوگ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, نہ تب سیلاب. دیکھیں نا ابھی نیاز صاحب کے چہرے کے اوپر بھی اتنی اچھی مسکراہٹ آئی ہے رضا بھائی, مطلب آئی ایم سو گلیڈ کہ پی ٹی آئی از اسمائلنگ ان دا شو ٹوڈے. سو اصل خبر تو یہ ہے سر, پھر کیوں نہ پوچھا جائے سوال. کا حامی ہوں ویسے بائی دا وے کہ جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی تنخواہ 70,000 1 لاکھ روپے بہت کم ہے. ان کے بعد بہت بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں, ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, دفتر خرچے ہوتے ہیں, وہ اضافی ان کے بعد رقم ہوتی ہے. تنخواہ مناسب کسی تناسب سے اگر بڑھائی گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, بڑھنی چاہیے. لیکن اگر 200-300% تنخواہ بڑھا دی گئی ہے ایک ساتھ تو یہ نامناسب بات ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ غریب ملک ہے, پرابلم ہے لوگوں کو, اور شہری مسائل ٹائمنگ میں. بڑی کوسچنیبل ہے رضا بھائی, 200% اینڈ ٹائمنگ کی ساری آپٹکس ہوتی ہے, ٹائمنگ کی ساری گریجویل کر لیتے. مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی پلاننگ تھی, کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, لیکن بہرحال اچھا میسج نہیں کیا. دوسری بات جو میں, ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, نیاز بھائی میرے بڑے اچھے, ہمیشہ کے پروگرام کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے کیونکہ سیم اچھی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں کچھ وقت ہوتے ہیں, کچھ ٹائمنگز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کری, میں نے بھی کی, مارک کی بات کی انہوں نے بھی کی, فیلڈ مارشل کی بات میں نے بھی کی, انہوں نے بھی کی. جو مقام پاکستان کو انٹرنیشنلی ہمیں مارکہ حق میں فتح ہونے کے بعد فیلڈ مارشل صاحب اس کے ہیرو ہیں نا, وہ سمبولک جو ہیرو ہے پاکستان میں فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ریاست پاکستان ہے. اب ایسے وقت میں نیاز بھائی اس پوسٹ کی کیا ضرورت تھی, آپ مجھے بتائیں. جب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, کے بھی پرابلم میں ہے, پنجاب میں سیلاب ہے, سندھ کے اندر ابھی وہ سیلاب جائے گا, کچھ عرصہ پہلے کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں, کشمیر میں مسئلہ ہے, گلگت بلتستان, مطلب ایک بڑے بڑے ایشوز ریاست کے موجود ہیں. اس پہ آپ کا کوئی موقف نہیں ہے لیڈر کا, لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ میں نے ایک پوسٹ جو ہے فیلڈ مارشل کے خلاف کرنی ہے. مطلب یہ بھی ٹائمنگ اور آپٹکس کی بات ہے نا, نہ یہ ٹائمنگز درست ہیں, نہ آپٹکس درست ہیں, نہ یہ آپ کو کسی حد کی طرف لے جائے گا. رضا بھائی اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس پوسٹ کو نیاز بھائی نے کم از کم نہ آر ٹی کیا ہوگا, نہ انڈورس کیا ہوگا. نیاز بھائی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ میں آتا ہوں نا, آپ کر لیں, پورا کر لیں نا رضا صاحب, کر لیں پورا. جی میں آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں. ناؤ یو ہیو دا مائک. رضا صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف, آپ کا موقف آگے جواب. کوئی میسج اچھا نہیں گیا. پھر پالیسی وائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے پاکستان کے جو چیلنجز آ رہے ہیں, جو اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, اور جو چیلنجز آ رہے ہیں, اب ان تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو 4-5 بڑے سیاسی رہنما ہیں ہمارے پاس, اور یقین ان میں سے ایک بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب بھی ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے نا ریاست کو پہلے رکھنا ہوگا, سیاست کو پیچھے کرنا ہوگا. رائٹ. جی نیاز بھائی یو ہیو دا مائک, پلیز جواب دیجیے سر. آپ کی بھی ٹائمنگ کے اوپر کوشچن ہو رہا ہے سر. میں پہلے تو جی میں پہلے تو ایک بات کر دوں کہ پاکستان کی عوام, پنجاب کا اور سندھ کا, یہ بھی بڑے محبت سے کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں زیادہ دکھ ہے کیونکہ 8 فروری کو پنجاب کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا. آپ کہتی ہیں نا کہ جی وہ اس طریقے سے ان کے خلاف وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. ہمیں زیادہ دکھ ہے کہ وہ عوام آج بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اور آج بھی دونوں جماعتیں مل کے الیکشن لڑ رہی ہیں. اس آدمی سے ڈرے ہوئے ہیں جو جیل میں بیٹھا ہے. یہ ایک وجہ ہے. اور میں اور ایک چینل سے اٹھ کے آیا ہوں, ایک اینکر نے بڑا تجزیہ کیا ہے کہ جی فیصل آباد میں اگر مل کے الیکشن لڑیں, فارم بھی لڑیں, تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو ہمیں پنجاب کا مریم نواز صاحبہ سے یا گورنمنٹ سے زیادہ فکر ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے تحریک انصاف نے, میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, آپ پھر نہ پکڑ دھکا شروع کر دیں. آپ کا جو پوائنٹ ہے ہم نے پوری وہ آپ ٹیمیں ہی کے بنا دی لیڈر نے ہی نل اینڈ وائٹ کر دیا, کیونکہ آپ ہی کے لیڈر ہی اپنی فیملی میٹنگ میں علیمہ خان صاحبہ کو کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہمیں الیکشن لڑنے کی, کیا ہو جائے گا, بلکہ انفیکٹ آپ پارلیمنٹری کمیٹی سے بھی جو ہے وہ فارغ ہونا چاہ رہے ہیں. جواب دے رہا ہوں. جی سر, اگر ہم اچھا اس پہ بھی آتا ہوں. ابھی میں رضا ہارون صاحب کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ بات نہیں کی. میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ پورے پنجاب میں ہم نے پوری تنظیموں کو نوٹیفائی کر دیا ہے کہ جہاں سیلاب ہے وہاں کیمپ لگائیں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں.
ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں نا، یہ نہ ہونا کہ پھر لوگوں کو جو امداد کے لیے جا رہے ہیں، الیکشن سے ہی ہم باہر جا رہے ہیں، تو پھر نہ پکڑ دھکڑ شروع کر دیں کہ ہم کہیں سے لوگوں کو امداد بھی کریں، کیونکہ لوگ تو ہمارے ساتھ نکلتے ہیں، لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ اب اگلی بات آ جائے کہ ہم الیکشنوں میں کیوں نہیں جا رہے، وہ ہم استعفے دے رہے ہیں۔ دیکھیں بینش، ایک خان بیٹھا ہے، اگر کوئی بات وہ کرتا بھی ہے نا، تو اس کو بھی تو سسٹم نے جتنا مشکل میں وہ ہے، 2 سال سے پارٹی جس طریقے سے حالات سے گزر رہی ہے، رضا ہارون صاحب کو بھی پتہ ہے۔ اب میں بار بار یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سندھ میں کتنی سیٹیں لی، پنجاب میں کتنی لی، جو ہم سے لے لی گئی۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس الیکشن میں جب لوگ سزا ہو گئے، اور سزا والے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک قانونی حیثیت اپنی برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جا رہے ہیں ان سزاؤں کے خلاف۔ ہم ان الیکشنوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارا سے جو ڈی سیٹ کیا گیا ہے یہ غلط کیا گیا ہے، اور ہم نے کمیٹیوں سے مراعات لے رہے تھے نا، وہ مراعات چھوڑ دی ہیں، ہم ساری کمیٹیوں سے باہر آ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو کہا نا رضا ہارون صاحب کو کہ 200% آپ نے پے بڑھا دی ہے، دیکھیں بھٹو کا فلسفہ دیکھیں، وہ کہتا تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ رضا ہارون صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے دوسرے کیوں نہیں عوام کا سوچتے؟ جو پاکستان کی عوام ہے، کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ کیا ایک آدمی، یہ تو چلو اسمبلی کے لوگ تو لیجسلیشن کرتے ہیں پے لیں، ایک جج کی تنخواہ کتنی ہے؟ 26 لاکھ کا ان کا پیکیج ہے، اور اتنے ان کے پروٹوکول کے ہیں۔ تو دیکھیں، اور ایک طرف لوگ ہیں جو بجلی کا بل جمع نہیں کروا سکتے۔ 50,000 پہ آپ کے جہاں میڈیا کے جو لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کو 30,000 ملتے، 30,000 میں آدمی کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، میرا موقف تو یہ ہے، اچھا نیچے آپ کہتے ہیں نہ ڈسٹرکٹ بناؤ، نہ پروونسز بناؤ، نہ آپ لوکل باڈی کو ایکٹیو ہونے دے رہے ہیں، فنڈ نیچے نہیں جا رہے، لوگ مر رہے ہیں۔ آج لوکل باڈیز ہوتی پنجاب میں یا سندھ میں یا جہاں بھی آپ نے، تو لوگ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ رضا ہارون صاحب کو پتہ ہے کہ ایک وارڈ 700 کی ہوتی ہے، لوگ ممبر سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہمارے گھر کا کیا بنے گا، یہ نالی ہے، یہ روڈ ہے، یہ سولنگ ہے، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ایک مسئلہ پورا کامن ہے ہماری قوم کا، لیکن قوم جس کو آئین نے سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہے، آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ نکالا ہوا ہے، اور یہ چند لوگ جو ہیں وہ مراعات بھی لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اب اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہوئے اور وہ رکے ہوئے ہیں، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ 2 دن میں کرائیں، الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے آرٹیکل 218(3) کے تحت، وہ کچھ کر ہی نہیں رہا۔ تو دیکھو اسٹیٹ کدھر جا رہی ہے اور ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم لوگ خود اس کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے۔ عوام کو، کسان سے پوچھیں، چینی کا دیکھیں سیکنڈل، ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ مل کے بھی ڈیلیور نہیں کر رہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ الیکشن یہ ایسے ہو گئے ہیں۔ نیاز بھائی میرے ساتھ رہیے، ملک نور اوان صاحب، مل کر کے بھی آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور ملک صاحب جس طرح سے یہ نیاز صاحب فرما رہے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی ان پر کہ آسان ہو گئیں، اتنی مشکلیں فکر تھی پنجاب کی کہ انہوں نے ایک ایسا وزیر اعلیٰ البزدار لگایا تھا، اس کی ساری وہ کام کر کے چلا گیا ان کا، وہ ایک ہی پورے پنجاب پہ، پورے پاکستان پہ بھاری تھا، ان کو اتنی فکر تھی پنجاب کی۔ اور خان صاحب جو ابھی اندر ہے نا، یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ الیکشن ہم جیت گئے، ہم ہار گئے، ہم ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ 2018 میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پکڑ دکڑ کری ہے، انہوں نے لوگوں کو بند کیا ہے۔ 2 سال حمزہ شہباز نے قید کاٹی ہے، 2 سال شہباز شریف نے کاٹی ہے۔ یہ امریکہ میں بیٹھ کے کہتا تھا نا، میں آ کے جیل سے نواز شریف کا اے سی اتاروں گا، یہی تھا نا، اسی نے کہا تھا نا کہ میں جو ہے کہ احسن اقبال کو جو ہے کہ اندر کروا دوں گا۔ اس نے کوئی لیڈر 2018 میں، اس کو یاد نہیں ہے، میں خود گرفتار ہوا ہوں، میرے خود دہشت گردی کا پرچہ اس عمران خان نیازی کی حکومت میں ہوا ہے۔ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، جاپان میں رہتا ہوں، اس کی حکومت آئی بینش بین، اس نے سب سے پہلے ہماری پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائن 2019 میں پروفیٹیبل اس کو بند کر دیا۔ جاپان جیسے پورٹ کو چھوڑنا ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ یہاں پہ لوگ مرتے ہیں، دنیا کی تیسری اور بڑی اکانومی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے کہ جہاز اپنا بیچتے ہیں، اپنا نمائندہ بیچتے ہیں، یہاں پہ ہمارا جھنڈا آئے گا پاکستان کا تو خوش ہوتے ہیں۔ ساری زندگی وہ پی آئی اے 65 سال چلتی رہی، یہ ایسا شخص آیا، اس نے آ کے بربادی چاڑی اور ہمیں جو ہے کہ پی آئی اے بند کر دی۔ اس نے گاڑیوں پہ اتنے ٹیکس لگا دیے، جس پریوس پہ 7 لاکھ ڈیوٹی تھی ہائیبریڈ پہ، اس نے 25 لاکھ کر دی۔ وہ جو ایک پاسپورٹ 20,000 کا ملتا تھا، اس نے 27 لاکھ کا کر دیا۔ اس نے ہمارے ساتھ، اس نے کہا اوورسیز والوں کو ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، اس کی بات کسی اوورسیز نے نہیں مانی۔ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز والے
جو ہے کہ صرف ابھی جو ہے پاکستان کمیونٹی نے ہم نے 700-800 کرسی لگائی تھی اس کے مریم باجی کی ریپسیشن کے لیے. 1000 سے زیادہ لوگ ہو گئے, ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی اس ہال میں, تو لوگوں نے بڑی ان کو ویلکم کیا. یہ ان کی بھول ہے. یہ اب دیکھیں $38 بلین جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا ہے. ان کو ہر جگہ سے ان کو پتہ لگ گیا دنیا کو. انہوں نے ہمارے ہال کے اندر کی فیک ویڈیو چلائی. ان کا کام ہی جھوٹ پہ سیاست کرنا. وہ شہباز گل وہاں پہ بیٹھا ہے, عمران بگوڑا وہاں پہ بیٹھا ہے, اس نے میرے اوپر انہوں نے وی لا کیے, میں نے وگ پہنی, حالانکہ میں نے یہ وگ نہیں پہنی ہوئی, میں نے میرے اصل وال ہے, یہ میرے اصلی وال ہے, یہ میں انہوں نے میرے پہ بھی اگلا کیا کہ یہ ان کے 50 بندے کو جب انہوں نے سینکڑوں بندے یہ تو پرسنل اسپیسیفک ہو گیا نا. ذرا ملک کی بات ہو رہی تھی, ملک کے مسائل کی بات ہو رہی تھی, اور پی ٹی آئی چلے اپنے کلیکٹیولی مسائل کی بات کرتی ہے. سو دا پوائنٹ از, رضا صاحب میں چاہتی ہوں کہ یو شوڈ ٹیک اپ فرام دیئر, کہ جہاں سے نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بہت تکلیفیں پاکستان تحریک انصاف کو سہنی پڑی ہیں, اور بہت تکلیفیں پاکستان تحریک انصاف سہ رہا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے مل کر کے, اینڈ وین ہی از سیئنگ کہ آپ لوگوں سے مل کر کے, یو نو دا جسٹ ایگزیکٹلی, ایم کیو ایم کا آپ نے بات کی, پیپلز پارٹی کی بات کی, نون لیگ کی بات کی, وہ کہہ رہے ہیں ملک تو نہیں چل رہا آپ لوگوں سے, سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں پھر بھی. سر اتنی بری پرفارمنس آپ لوگ کی کیا؟ نہیں, ملک تو چل رہا ہے, اور یہ ریاست جو ہے یہ بڑے مشکلوں سے بنی ہے, اور جس نے بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بنی ہے, چلے گی اور آگے بھی چلے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں مشکل وقت کس سیاسی جماعت پہ نہیں آیا, ہر سیاسی جماعت پہ آئے نا. اگر آپ پچھلے ادوار دیکھ لیں تو کنوینئنٹلی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی میموری جو ہے نا 2023 کے بعد شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کا سلیکٹیو ایمنیجی ہے, پیچھے کا کچھ یاد نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پہ کیا دور رہا, ایم کے ایم پہ کیا دور رہا, مسلم لیگ نون نے کیا سہا ہے, یا دیگر جماعتوں اے این پی پہ کیا ہوتا رہا ہے, یا بلوچستان میں کیا ہوتا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ. ہمیں تو وہ کنوینئنٹلی ہمیں یاد ہی نہیں ہے نا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک ہے, میں نیازی بھائی کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک برا وقت ہے, ایک مشکل وقت ہے, لیکن اسی میں تو سیاست کرنی ہے نا آپ نے. When the going gets tough, the tough gets going نا. آپ ایسا تھوڑی کہ آپ کو بالکل اسموتھ سیلنگ ملے گی, کسی کو نہیں ملی اس ملک کے اندر. ہر ایک نے اسٹرگل کیے, پھر پالیٹکس کیے. تو میرا ماننا یہ ہے ہمارے دوستوں کے لیے کہ خدا کے واسطے دیکھیں, میں ایک ایسی جماعت سے آ رہا ہوں کہ جہاں ایک وقت یہ ہو گیا تھا بینی صاحبہ کہ ہمیں اپنے لیڈر کی بات کو سمجھانا پڑتا تھا, کیونکہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, یہ تھا. وہ آج وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. ہم پوری رات ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے ہوتے, ہمیں اندر سے پتا ہوتا تھا کہ یار کیا ہو گیا یار. تو آج وہی سچویشن ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری پارٹی کی مشاورت ہو ضمنی الیکشن میں جانے کی, اور ایک بندہ جو اس وقت جیل میں ہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, ایک بندہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا جو ہے سب انٹرسٹنگ کو. کنٹراسٹ ہے. رضا بھائی سوری میرے پاس وقت کم ہے, آپ نے اتنی خوبصورت اتنی عمدہ اگزامپل دی ہے. میں ذرا پلیز اس کے اوپر نا نیاز بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں. نیاز بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, اندر سے آپ بھی ایسا فیل کرتے ہیں جو ایک ٹائم پر رضا ہارون صاحب فیل کر رہے تھے کہ ارے بھائی مطلب ان کے قائد نے کیا بول دیا, ابھی کیسے اس کو جا کے ڈیفینڈ کریں, یہ کچھ غلط ہو گیا ہے. نیاز بھائی ویری کوئکلی, آئی ہیو ٹو ریپ اپ. میں آپ کو بتاؤں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ یعنی ہائیبرڈ سسٹم کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم تو نہیں ہیں. اور یہ دونوں لوگ پارٹیاں مل کے بائی الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے دونوں الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم تو خیر باہر چلے گئے, یعنی ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے, اس کے ساتھ عوام نہیں ہے, تو آپ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ تو پھر ملک نور صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں 3 سال ملے, آپ کو 35 سال ملے. آپ صحت کارڈ کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں کہ عمران خان نے جو صحت کارڈ دیا, آپ کے نون لیگ کے لوگ کرتے ہیں تعریفیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کارڈ جو ہم نے کنیکٹ کیا تھا نادرا کے کارڈ سے, آپ نے اسی کارڈ کو چینج کر کے پاکستان کارڈ بنایا. کووڈ جیسے حالات میں ہم نے سماک لاک ڈاؤن کر کے پوری دنیا نے تعریف کی, عمران خان نے ملک کو چلایا. اگلی بات جو لاسٹ آپ مجھ سے کمنٹ پوچھنا چاہتی ہیں, میں رضا ہارون صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ترجمان ہوں, میری ملاقات 6 مہینے سے نہیں ہو رہی. میں کیا کمنٹ کروں؟ میں خان صاحب سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو ترجمان کو ملنے دیں گے تو میں پھر کوئی کمنٹ کروں گا نا. جب ترجمان اندر ہی نہیں جا رہا, مسلسل مجھے روکا جا رہا ہے. اور آپ کو ملے ہیں 4 بندے مل کے ہیں, بیرسٹر گواری گھنٹا ملا ہے, علی ظفر بھی ملا ہے, سلمان اکرم راجہ بھی ملا ہے. کیونکہ میں تو 2 دفعہ ملا, خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ورڈ ٹو ورڈ, اور جو وہ بولے گا, کیونکہ میں تو
कोर्ट में भी खड़ा होता हूँ ना तो अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर देता हूँ, चाहे कोर्ट सामने हो, ठीक है, विद इन द डेकोरम। लेकिन जो मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। मलिक नूर साहब भाई, इनकी मुलाकात करा दें ताकि मेरे शो के अंदर ये हमें वो चीज़ें बताएं जो मैं और आप और रज़ा हारून साहब जो है वो जानना चाहते हैं। क्यों नहीं करा रहे इनकी मुलाकात? ज़रा बाद में इनको फ़ोन करके ज़रा इनकी मुलाकात की अरेंजमेंट कराएं। मेरे शो का वक्त ख़त्म हो गया सर, हुकूमत में है, थोड़ा सा ज़रा एक सॉफ्ट वो एटीट्यूड रखिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकातों का सिलसिला है उसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें। आज के लिए इतना ही, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मंडे को मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ।